आसम फॉरवर्ड डेली मुमताज़ जी से मैं असगर चौधरी। और अगला जो हफ्ता आ रहा है वो बड़ा जो मुतहर्रिक हफ्ता आ रहा है और लगता है कि अब जो सियासी मैदान गर्म होगा वो पार्लिमान में होगा। और मेरे साथ जो है वो सीनियर पार्लिमानी जर्नलिस्ट हैं, सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब है नैयर अली साहबा। तो ज़रा इनसे पूछते हैं कि मौलाना साहब ने का जो ऊँट है वो अब किस करवट बैठ रहा है और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मोर्चा जाके पार्लियामेंट में लगाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मैम, आपने जो वक्त दिया। ज़रा ये बताइएगा कि मौलाना का जो तो वो जो अल्टीमेटम था 24 घंटे वाला वो भी ख़त्म हो रहा है और ये मौलाना साहब का इशू क्या है जो अचानक जाग गया है। देखिए, मजलिसा रजिस्ट्रेशन बिल जो है वो बज़ाहिर एक इशू है और वो इशू 26वीं आईनी तरमीम जब हम कवर कर रहे थे, आपको याद होगा, तो उस वक्त जो 24 नुकात थे उनमें तो ये शामिल नहीं था, लेकिन ये उसी एक पैकेज का हिस्सा था जो मौलाना ने मनवाई थी अपनी कुछ जो है वो अलग से शराइत के जी अब ये सारी चीज़ें होंगी तो हम आपका साथ देंगे। ये वही बिल था ना जो सुबह सादक के वक्त हुआ था जी, ये वो बिल है जो उधर ही पड़ी गई थी। ये वो बिल है जो पहले कौमी असम्बली से, पहले सेनेट से और फिर कौमी असम्बली से पास हुआ था और उसके बाद जो है इसको भिजवा दिया गया था ऐवान सदर। और ऐवान सदर में जब वो बिल पहुंचा तो उसके ऊपर जो है वो एक दो रोज़ के अंदर ही एतराज़ात लगा के, क्योंकि आपको पता है कि ऐवान सदर में पूरी जो है वो कानूनी टीम बैठी होती है जो ऐवान सदर की अपनी टीम है और सदर मुमलिकत को वो जो है ना सिर्फ ये कि हर आने वाले बिल के ऊपर, हर आने वाले कानून के ऊपर वो इनपुट देती है, बल्कि उसके साथ साथ उसमें मौजूद खामियों की निशानदेही भी करती है और फिर ये बताती है कि इसे वापस भेजना है तो किस वजूहात पे भेजना है और वो वजूहात दर्ज करके उस बिल को वापस भिजवा दिया गया। यही गुस्सा मौलाना साहब को था क्योंकि जरदारी साहब से तो उन्हें उम्मीद जी, नहीं उन्हें थी। ये लग रहा था कि क्योंकि उनकी बातचीत जो है ये सारी, आपको पता है ना, मेन नेगोशिएटर जो था वो इस सारे मामलात में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी थे। तो अब मेन नेगोशिएटर के वालिद साहब जो हैं, जो कि सदर मुमलिकत हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने वो बिल जो है वो वापस भिजवा दिया। तो उन्होंने कहा बेटा मुझसे वादा करके जाता है, कमिटमेंट करके जाता है और बाप जो है वो बिल जो है उसको रिजेक्ट कर देता है, ये क्या कहानी है भाई। तो उन्होंने इस बात के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बरमला इसके ऊपर हाफिज़ अब्दुल्ला की जानिब से आपने सुना होगा कि बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई और उन्होंने कहा कि तंग आमद बजंग आमद, अब ऐसे तो फिर लंबा संभा होगा। फिर उसके बाद मैं जुमला मुकम्मल कर लूँ, उसके बाद जनाब फिर ये जो कामरान मुर्तज़ा साहब हैं उनकी जानिब से भी आपने उनके बयानात भी सुने। खुद मौलाना फजल रहमान ने भी कहा कि भाई नहीं करते अगर आप हमारा बिल के ऊपर इसको दस्तखत नहीं होते 7 तक 8 तक, तो फिर उसके बाद जो है 7 तक उन्होंने कहा था, फिर 8 तक की एक डेडलाइन दी 24 घंटे की और अब उन्होंने कहा है कि जनाब हम अपना अगला लाएं। हैदरी साहब की भी बड़ी सख्त मीडिया टाक उन्होंने की थी जी जुमे वाले दिन। ये बताइए कि सरदारी साहब को तो कायदे मुफाहमत कहा जाता है, तो क्या मौलाना साहब के साथ उनकी मुफाहमत नहीं हो सकी थी? देखिए नहीं, इट्स नॉट अबाउट मुफाहमत। मेरा ख्याल है हम जो जर्नलिस्ट हैं ना, हम पिक्चर का जो तमाम पहलू हैं हमें देखने चाहिए। पिक्चर के पहलू जो मैंने जिक्र किया कि उस बिल के ऊपर एतराज़ात लगे, ठीक है। अब हम में से बहुत सारे लोगों में, मैं आपको एक बुनियादी गलती इसमें बताऊं, कौमी असम्बली के जो अरकान हैं वो पढ़ने की जहमत नहीं करते। कोई भी कानून आता है अल्हम्दुलिल्लाह थप्पा लगा के तो भेज देते हैं। सेनेट की तरफ से कोई कानून आता है वो लोग भी पढ़ने की जहमत नहीं करते। तो जब ऐवान सदर की टीम वहां पर बैठी तो उन्होंने बताया कि भाई इस कानून में बुनियादी तौर पर खामियां क्या हैं। एक तो ये है कि ये जो ऑलरेडी आपका जो है वो 2 कवानीन ऑलरेडी मौजूद हैं इसके ऊपर। उन 2 कवानीन के बाद अब एक तीसरा कानून लाया जा रहा है और उसमें उस 2 पहले जो कवानीन हैं उनको जो है वो कलअदम भी नहीं करार दिया जा रहा। ये भी नहीं उस बिल के अंदर लिखा हुआ कि ये उसके ऊपर हावी होगा। आपको पता है कि जब कोई इस तरह का बिल लेके जाया जाता है, तरमीम लेके आई जाती है, तो उसमें एक लाइन डाली जाती है कि ये तरमीम जो है, ये जो पहले से मौजूद तरमीम है या पहले से मौजूद ऑर्डिनेंस बिल है उसके ऊपर हावी होंगी। उसमें एक तो ये लाइन नहीं थी, तो फिर जाहिर है ये तो आपस में 3 जो कवानीन है वो मुतसादिम हो जाएंगे। पहले हम जो है वो हमारा की नाक की तरह से हम कवानीन को इधर उधर मोड़ते हैं, फिर ओवर लेजिस्लेटेड है हम, ऊपर से ये एक नया मुद्दा। एक और इसमें खामी थी असगर, जो मैं आपकी व्यूअर्स को आपकी तवज्जो से जो है वो ज़रूर आगाह करना चाहूँगी, वो ये कि अब 18वीं तरमीम के बाद सूबों ने अपनी कानून साजी खुद करनी है, चाहे वो तालीम का मैटर हो चाहे वो दाखिला का मैटर हो, और भी बहुत सारे मामलात हैं, क्योंकि ये बिल इन 2 मैटर्स के साथ मुंसलिक है, इसलिए मैंने इनका हवाला दिया। तो अब अगर ये तालीम के हवाले से और वजारत तालीम और वजारत दाखिला का मैटर है तो भाई
صوبے کا میٹر جو ہے وہ یہاں کیوں ڈسکس ہو رہا ہے, اور یہی سب اور سے بڑا یہاں کا میٹر جو ہے وہ صوبوں میں کیوں ڈسکس ہو سکتا ہے. اب وفاق جو ہے اس قانون کے اندر جب بل ہے, میں لمبی بات نہیں کروں گی, اس بل کے اندر جو ہے وہ جب وہ بل بھیجا گیا تو اس کے اندر لفظ اسلام آباد نہیں لکھا گیا, آئی سی ٹی نہیں لکھا گیا, وفاق نہیں لکھا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ ایزیوم کر لیا کہ یہ قانون ہم یہاں سے بھیج دیں گے اور اس کے بعد پورے پاکستان میں یہ نفاذ ہو جائے گا, ہمارے اکاؤنٹس بھی کھل جائیں گے مدرسوں کے. اور اس میں جو ایک بنیادی نقطہ ہے, جو اعتراض ہے لوگوں کو, وہ یہ ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ صرف ایک جو فرنچائز ہے نا کسی بھی مدرسے کی, اس کو رجسٹر کرانے کی ضرورت ہے, اور اس رجسٹرڈ فرنچائز کے نام کے اوپر آپ 101 فرنچائزز بنا سکتے ہیں. آپ کو ہر فرنچائز کو الگ الگ سے رجسٹر کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ جو مدرسہ رجسٹریشن کا معاملہ ہے جس کی وجہ سے ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں ہم پہلے بھی گئے تھے, تو اب جو ہے اگر ہم اس قانون کو منظور کر لیتے ہیں اور یہ شکیں جو ہیں یہ ترامیم کے بعد اور اعتراض کے بعد واپس جا کر مولانا کے دباؤ میں آ کر حکومت منظور کر لیتی ہے, ساری سیاسی جماعتیں اس کے اوپر آمین کہہ دیتی ہیں, سیاسی کھلواڑ ہوتا ہے نا ہمارے ہاں, تو نظریہ ضرورت ہوتا ہے, تو پھر اس کے بعد ہم ایک بار پھر وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو, بلکہ انفارچونیٹلی کہ جو ایف اے ٹی ایف ہے وہ ہمارے سر کے اوپر دوبارہ منڈلا رہا ہوگا, اور ہم جو گرے لسٹ میں بڑے اوکھے نکلے ہم دوبارہ بھی جا سکتے ہیں. مولانا صاحب کو راضی کر لیا جائے گا. مولانا صاحب کی ناراضی کی اور کوئی وجہ نہیں ہے, اور فیک نیوز اور سائبر کرائم ایکٹ اور ایسے بہت سارے قوانین جو کہ پینڈنگ ہے حکومت کی طرف سے بھی, تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں بارگیننگ چپس ہوتی ہیں, تو اب حکومت اور پیپلز پارٹی اپنی اپنی بارگیننگ چپس لے کر منظر اس نئے جوائنٹ سیشن سے پہلے 10 تاریخ کو تو قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, طلب کر لیا گیا ہے, اور میرے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 12 تاریخ کو جوائنٹ سیشن کال کر لیا جائے گا. اور اب یہ جو مدرسہ جو رجسٹریشن بل ہے یہ اس کے اندر لے کر آیا جائے گا, اور وہاں سے جوائنٹ سیشن سے وہ اعتراضات جو ہیں وہ دور کر کے, کوئی طریقہ کار تو یہی ہوتا ہے, اس میں مزید ترامیم کے ساتھ جو ہے وہ پاس کرا لیا جائے گا, اور پھر وہ دوبارہ جو ہے وہ صدر مملکت اس کی توثیق کر دیں گے. بے شک نہ دستخط کریں, 10 دن بعد وہ قانون بن جائے گا, توثیق کر دیں گے, وہ کر دیں گے, نہیں بھی کریں گے تو وہ بن جائے گا قانون. اچھا یہ بتائیے کہ اب خبر تو یہ ہے کہ غالب کے اڑیں گے پرخچے, پی ٹی آئی اب جا رہی ہے پارلیمانی سیاست کی جانب. دیکھیں اگلا ہفتہ جو ہے نا وہ آپ کے لیے بہت, ہم سب کے لیے امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ جو پارلیمانی سیاست کا آپ نے بیان دیا ہے, اس پر میری جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردیاں موجود ہیں, اور پارلیمانی سیاست جو ہے وہ یہیں پر ہے نا, پی ٹی آئی اسی پارلیمان کا حصہ ہے. اب مولانا کہتے ہیں کہ وہ اسلام آباد کا رخ کریں گے, تو ساتھ میں پی ٹی آئی نے سوچا کہ بھئی ہم تو ریلیونٹ نہیں رہ رہے, ہماری تو بات ہی ختم ہو گئی ہے, ہم جب 26 کو یہاں سے گئے ہیں اور ہم نے وہاں پر یہ اعلان کیا ہے کہ تحریک جو ہے وہ ایک بار پھر سے جو ہے وہ امڈ کر آئے گی. 26 کو آپ نے تھوڑی کٹ نکالی ہے ان کی. 26 کو دیکھیں جو کمٹمنٹس ہوتی ہیں وہ میٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں, تو ابھی تک تو وہ جو کٹ کا معاملہ ہے تو یہ تو ہونا تھا, ان کے پاس بھی ڈنڈے تھے, ان کے پاس بھی جو ہے وہ کیلے لگے, بھاری بھرکم قسم کے ڈنڈے اور گولیلیں لیں, اور وہ کنچے اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا, ماربلز تھے, اور ادھر جو ہے وہ بھی یہ چیزیں موجود تھیں. تو جب وہ اعلان جنگ کر کے میدان ڈی چوک میں اترے تھے تو ان کو کیا لگ رہا تھا کہ ان کو پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے, تو یہ تو ہونا تھا. ایک چیز یاد آ گئی, اس دن رات کو آپ بھی تھیں اور اس کے بعد آپریشن شروع ہوا تھا. جی اسی وقت ہم وہاں کھڑے تھے تو شروع ہو گیا. مجھے یہ بتائیے کہ بشرا بی بی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اکیلی تھی, میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی اکیلی نہیں تھی. آپ کیا کہتی ہیں کہ بشرا بی بی آخری وقت پر وہاں پر اکیلی تھی؟ دیکھیں اب وہ بیچاری کیا کہیں, اور اب آپ نے ان کو اتنا کارنر کر دیا, پارٹی کے اندر سے مائنس بشرا بی بی فارمولہ جو ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, پارٹی کے باہر سے بھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, ہر بندہ جو ہے وہ گنڈا پور کا کم نام لے رہا ہے, جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے جو اصل میں جو ہے وہ اس کو لے کے چلنا تھا جنہوں نے, اب وہ جو ہے وہ اصل میں ذمہ داری کسی فیس چاہیے ہوتا نا, کیس چاہیے ان کو, تو اب وہ جو کیس ہے وہ بشرا بی بی ہے. لیکن بشرا بی بی کا یہ جو موقف ہے میں اس کی قدر حمایت نہیں کرتی, کیونکہ میرے ذرائع کے مطابق اور جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق بشرا بی بی آخری لمحے تک جو ہے وہ وہاں پر موجود تھی, گنڈا پور صاحب اور ان کے ساتھ, اور جب بھاگے ہیں تو یہ اکٹھے وہاں سے فرار ہوئے ہیں.
اور جب وہاں سے فرار ہوئے ہیں تو اس کے بعد یہ مانسیرا بھی پہنچے ہیں، اکٹھے ہی گاڑی کہاں چینج پہنچے ہوئی کہاں سے کوارڈینیشن کے بغیر تو نہیں نا. اب آپ اور میں یہاں سے نکلیں تو آپ کو کیا پتا میں کدھر جا رہی ہوں یا آپ کدھر جا رہے ہیں. ہم آپس میں بات کریں گے تو ہمیں پتا ہوگا نا بالکل کہ ہم صحیح. نے اس وقت فلان جگہ پہ جانا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے یہ سب مطلب بڑی دس قیاس ہے. بشرا بی بی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ غیر سیاسی خاتون ہیں، وہ کبھی بھی غیر سیاسی خاتون نہیں رہی ہیں. میں اس بات کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرتی. وہ عمران خان کی اہلیہ ہیں. عمران خان جو کہ ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں اور وہ تمام مشوروں میں، تمام جو فیصلوں میں جو ہیں وہ شامل رہی ہیں. اس کے ماضی میں بہت سارے توشہ خانہ کی صورت میں، دیگر صورتوں میں شواہد جو ہیں وہ موجود ہیں. مگر فیصل واڈا تو کہتے ہیں کہ جب تک بشرا بی بی نہیں تھی خان صاحب کی سیاست اچھی تھی. وہ تو خیر فیصل واوڈہ تو ان کے بیانات کے اوپر میں اس لیے کچھ نہیں کہتی کیونکہ وہ کچھ عرصہ پہلے تک کچھ اور بھی کہتے رہے ہیں. اب وہ کچھ اور بولی بول رہے ہیں، 4 دنوں میں کچھ اور بولی بولیں گے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ کچھ قائد مفاہمت بننے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی مولانا کے پاس پہنچے ہوتے ہیں، کبھی بلاول کے پاس پہنچے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے پاس. لیکن اصل میں جو ہے وہ جا رہے ہیں انہیں بھجوایا جا رہا ہے. اب آپ کو اندر کی کہانی پتہ ہی ہے نا کہ وہ میں اور آپ تو نہیں بھجوا سکتے ان کو. تو اب وہ کہتے ہیں کہ میں خود جا رہا ہوں، مجھے درد بہت ہے قوم کا، مجھے غم بہت ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہ جا رہے ہیں. چلیں بہت شکریہ. آخری سوال نہیں یار، بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اب شکنجہ آپ کے خلاف جو تیار ہو چکا ہے آپ کے خیال اور کا مطلب جرنلسٹ کے خلاف. اچھا آپ ظاہر ہے نیشنل پریس کلب کی ڈرائے تو سیکرٹری نا ہیں، اصغر چودھری صاحب. تو کیا نظر آ رہا ہے آپ کو آنے والے دنوں میں؟ یار اصغر چودھری صاحب، مجھے آپ کو اس شکنجے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کیونکہ ہم نہ آپ نے فیک نیوز دینی ہے نہ میں نے فیک نیوز دینی ہے. ڈرے وہ جنہوں نے فیک نیوز دینی ہے، ڈرے وہ جنہوں نے یہی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے میڈیا ونگز کا حصہ بن کر انہی کے پیسوں کے اوپر اور انہی کی افیلیشنز کے لیے جو ہیں وہ غلط خبریں پھیلانی ہیں، غلط انفارمیشنز پھیلانی ہیں. ڈرے وہ میڈیا ونگز جو صحافیوں کو استعمال کر کے یا لوگوں کو لانچ کر کے، غیر صحافیوں کو لانچ کر کے صحافیوں کے کپڑے پہنا کے بٹھاتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ دوسری جو جماعتیں ہیں اور ہمارے جو عسکری ادارے ہیں، ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ہماری جو پولیس ہے، ہماری جو انتظامیہ ہے، ان کے خلاف جو ہے ان کو استعمال کرتے ہیں. ڈرنا ان کو ہے. اچھا جی، آخری جملہ یہ ہے کہ دیکھیں قانون سازی ہو رہی ہے. قانون سازی کے اوپر نہ آپ کو اعتراض ہے، نہ مجھے اعتراض ہے ایز اے نیشنل پریس کلب، نہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کو اعتراض ہے. ہمیں اعتراض اس بات پر ہے کہ جب کوئی قانون صحافیوں کے لیے بنایا جاتا ہے جس نے صحافیوں کے اوپر لاگو ہونا ہے، ویسے تو قانون بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کا استعمال ہوتا ہے. پیکا بھی جو ہے وہ بنایا گیا تھا تو اس کو کالے رنگ کے کپڑے جو ہے وہ میں نے آپ نے تو نہیں پہنا ہے نا، وہ انہی اداروں نے اور انہی سیاسی جماعتوں نے پہنایا. تو اب جب کوئی قانون بنایا جا رہا ہے تو اس میں سٹیک ہولڈرز کو چلے دکھانے کے لیے بٹھا لیں. کچھ ہم آپ کو بتائیں گے، کچھ آپ ہمیں بتائیں گے تو ایک اچھی چیز نکل آئے گی. اقتدار میں ہوتے تو ان کے کان اصل میں نہیں سننا چاہتے نا. اقتدار میں ہوتے تو وہ ایسے صحافی جو کہ ناقدین ہوتے ہیں وہ دشمن ہوتے ہیں، اور جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا پارلیمان کے سامنے جب ہم دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے پی ایم ڈی اے کے خلاف، تو یہی سارے جو ہیں وہ میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، پکوڑے بنا رہے تھے مولانا فضل الرحمان، یہ سب ہمارے پاس آتے تھے. مریم اورنگزیب صاحبہ بھی اس وقت منسٹر تھیں، وہ بھی آتی تھیں اور آ کے ہمارے پاس بیٹھتے تھے اور اظہار یکجہتی کرتے تھے. تو میرا اس میں صرف ایک گزارش ہے کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بٹھائیں، ان کو بٹھا کر بات کریں. جیسے پیمرا قانون کے لیے آپ نے بٹھا کر بات کر لی تھی، اس کے اندر جو ہے وہ کچھ اچھی چیزیں آ گئی تھیں اور صحافی جو ہیں اس کے اوپر آپ کے ساتھ آن بورڈ ہو گئے تھے. اسی طرح سے یہ قانون بھی آپ بنائیں جب یہ سائبر کرائم جو ہے وہ اب آپ حتمی شکل دے رہے ہیں اور سزاؤں کے اعلان کر رہے ہیں اور ان کے جو مسودے ہیں وہ نکالے جا رہے ہیں کہ اس کے اوپر بات شروع ہو جائے. دیکھیں کتنا پریشر آتا ہے. تو پریشر تب آئے گا جب آپ سٹیک ہولڈرز کی منظوری کے بغیر، سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بغیر جو ہے اس کو پاس کرائیں گے. ابھی آپ جو کیونکہ خود بھی جو ہیں وہ اس کے اوپر وقت لے رہے ہیں، تو وہ وقت لیتے ہوئے یہ تارڑ صاحب کی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ جب ہم کوئی آگے بات کریں گے تو ہم اس کے اوپر تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں گے، لیکن ابھی تک اس طرح کا کوئی رابطہ ہوا نہیں ہے. بہت شکریہ نییر علی. اور میں ایک بات کروں گا راحت اندوری صاحب کی کہ اس کی عادت ہے ڈرانا، پر میں ڈرتا نہیں. اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.